अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पीडीएम का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला सामने आया है। अब देखना यह है कि नंबर गेम क्या है, क्या नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि नंबर गेम अभी पूरा करना है, या फिर ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कोई चीज़ हो रही है। क्योंकि जो इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें बाकायदा ऐलान किया गया तहरीक अदम एतमाद लाने का। लगता अब यह है कि अपोजिशन अभी तक इस हवाले से गैर यकीनी का शिकार है, क्योंकि बयानात जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ आ रहे हैं। अगर कोई तैयारी मुकम्मल है तो ये क्यों कहा गया कि अभी हम जो है वो राब्ते करेंगे, देखेंगे और कोई लालच नहीं दी जाएगी, कुछ ऐसा नहीं किया। जवाद शरीफ साहब मिले मौलाना फजल रहमान साहब से, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये तो अल्लाह ताला को इल्म, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि हम ज़रा देखें, फिर दोबारा मीटिंग भी होगी हमारी कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। इस हवाले से हमें थोड़ा काम करने दीजिए। हमें थोड़ा काम करने दीजिए। क्या शराइत रखी हैं ग्राउंड बनाने के हवाले से? मौलाना साहब का क्या कहना था, सुनिए। इंडिविजुअल से हम राब्ता नहीं करेंगे, पीटीआई के अरकान से हम राब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे राब्ता करेगा और अपने तौर पर उसके कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फला देंगे, ये तसव्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को ना हो। इन तमाम हालात, मुश्किलात और मामलात के बावजूद पीडीएम को ये यकीन भी है कि पीडीएम की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। ज़ाहिर है ये $1 मिलियन सवाल है। ये सवाल जब मौलाना साहब से हुआ तो उनका क्या कहना था, सुनिए। सब आप बता दें क्या पार्टी से बात एम्पायर न्यूट्रल है? एम्पायर कहते ही उसे जो न्यूट्रल हो। अंपायर कहते ही उसे हैं जो न्यूट्रल हो। इससे पहले माजी में जब इस किस्म की बात होती थी तो अपोजिशन की तरफ से बड़े संजीदा चेहरे, बड़े गमजदा चेहरे, बड़े उदास चेहरे, और ये कहा जाता था कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, कोई मुदाखलत होनी नहीं चाहिए चीज़ों पे। और अब जो है ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक खुशफहमी भी है और गैबी इशारे भी देने की कोशिश की जाती है कि जी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, न्यूट्रल हो गए। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद सेनेटर फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या हिकमत अमली नून लीग जो है वो आगे अपनाएगी। आई स्टार्ट विद यू सेनेटर फैसल जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि अपोजिशन ने अब अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया है। मुस्कुराहटों के साथ जो है वो तस्करा हो रहा है अंपायर का न्यूट्रल होने का, कि अंपायर होते ही न्यूट्रल हैं। ये जो एकदम संजीदगी से खुशगवार हैरत सामने आई है अपोजिशन की, आपकी हुकूमत दबाव में है कुछ कि ये सब क्या हो रहा है? ना, बिल्कुल भी नहीं। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये संजीदा नहीं है, ये रंजीदा हैं। ये बहुत परेशान है। ये क्यों टकरे मारते हैं हर सीज़न में? क्योंकि इनका प्रॉब्लम मकसूद चपड़ासी है। मकसूद चपड़ासी और बाकी केसेस इनका प्रॉब्लम है। अब मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 25,000 है, जिसके अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपए आ जाता है, 375 करोड़। और इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स में 1600 अरब रुपया आता है। 16 अरब रुपया। अब 1600 करोड़ रुपया, किसी की तनख्वाह 15। फैसल साहब, आपकी ऑडियो का मेरा ख्याल है कोई इशू हुआ है, उनका ऑडियो का इशू जरा। जब तक शाह साहब वो कहते हैं कि जी ये रंजीदा हैं और हमें दिख रहा है कि अपोजिशन के चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं और एक इत्मीनान सा है, एक ऐसा इत्मीनान है जिसकी कोई पर्दादारी है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इनकी प्रॉब्लम्स तो करप्शन है। मसला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अब देखें, इनको इतना तो हक पहुंचता है ना कि ये इस तरह की बातें करें, और रंजीदा कह लें, जो मर्जिया कह लें, लेकिन इससे जो है वो एक फिक्रा था ना जो पहले एक चला था कि हुण गल वध गई है, तो अब जो है वो बात जो बढ़ गई है और इन चीज़ों से निकल आई है। और ये जो पुराना इनका वही रटे रटाए कोई ये करप्शन की चीज़ें,
یہ احتساب کی باتیں، وہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ ان کے دور میں یہ کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، یا ان کے جو اپنے اسکینڈلز یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی ہیں، آ رہی ہیں اور بہت ساری آنے کو ہیں. اور اب یہ جو تقسیم ہوئی، یہ جو اسناد بانٹی گئیں، یہ جو نمبر 1 سے 10 تک لائے گئے، تو یہ بھی تو ایک چل چلاؤ والا ہی دور ہے نا کہ یہ تقسیم انعامات کب ہوتی ہے کہ جب آخری مراحل ہوں. تو یہ ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں جس کو دو طرح سے لیا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ ہے جی، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی انٹرفیرنس صحیح نہیں ہے، اب وہ خود ہی ان کو دعوتیں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپوزیشن پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، کیونکہ یہ جو موجودہ نااہل وفاقی حکومت ہے جس کی وجہ سے آج ایک عام پاکستانی پریشان ہے، معاشی لحاظ سے دیگر چیزوں میں کوئی ایک چیز اٹھا لیں جس میں بہتری آئی ہو تو وہ ادارے بالکل اہم رول ہے ان کا، اور ان کے کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے، کسی کو پسند بھی کیا جاتا ہے، پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، وہ آج پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے، یا اس وقت اسٹیٹ بینک دیگر چیزوں کو جس طرح آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے گئے، اور وہ اس لیے ٹیک دیے گئے کہ جاتے سب تھے آئی ایم ایف کے پاس، لیکن جب ٹائم تھا اس وقت گئے نہیں، اور پھر اس وقت گئے جب ان کی ساری شرائط ماننی پڑی. وہی حال آئل کا ہے کہ جب آئل پرائسز پوری دنیا میں کم تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو مریم بی بی نے بھی کی کہ اب جو ہے وہ عوام کا موڈ دیکھ کر جو ہے وہ ادارے بھی یہ سمجھ گئے کہ ان کو مزید جو ہے وہ سپورٹ نہیں بلکہ عوام کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. تو کیا آپ لوگوں نے بٹوین دا لائن سمجھ لیا ہے کہ اب حتمی طور پر جو ہے وہ یہاں سے سپورٹ ہٹ گئی ہے تو آپ لوگ عدم اعتماد لانے کو تیار ہو گئے؟ دیکھیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں، جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے اس بات کا. پھر ان کے جو الائز ہیں وہ ان کی اس نااہلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے الیکشن پروسیس میں جانا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی جو بھی بلوچستان والوں نے بات کی ہے، یا پھر ایم کیو ایم پاکستان کا میاں صاحب والوں سے ملنا، کیو لیگ والے بھی بات کر رہے ہیں، میں آتا ہوں اتحادیوں پہ، تو میں آتا ہوں کہ وہ اتحادیوں کو آپ کیا دیں گے جو یہ نہیں دے سکے. لیکن میرا سوال بڑا سٹریٹ تھا، میں دوبارہ آگے پوچھوں گا، لیکن فیصل صاحب سے بھی ہمارا کانٹیکٹ جو ہے بحال ہو گیا کہ کیا اب آپ لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب عدم اعتماد میں، کیونکہ پی ایم ایل این تو کہتی رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک صرف اس وقت آ سکتی ہے جس وقت جو ہے وہ ادارے نیوٹرل ہوں، ورنہ یہ نہیں آ سکتی. تو کیا اس نتیجے پہ آپ سب پہنچ گئے؟ فیصل جاوید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کس کرپشن کی بات کرتے ہیں بھائی، آپ کی گورنمنٹ میں اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این وہ یہ کہتے ہیں جی آپ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، ملک آئسولیشن میں چلا گیا ہے. اب ادارے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ عوامی مفاد اسی بات میں ہے کہ مزید جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہ دی جائے، تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں. یہ ہیٹرک کر چکے ہیں، یہ چوتھی دفعہ کوشش کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں. پہلی بار جب پہلی سپیچ کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان اسمبلی میں، اسی وقت انہوں نے شور شرابہ کیا، این آر او دو ورنہ گورنمنٹ نائل ہے. پہلے 5 منٹ میں گورنمنٹ نائل ہوگی. اچھا، وہ پھر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، اور ابھی بھی یہ ڈاکومنٹ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے ان کی لاہور کی میٹنگز میں. یہ ڈاکومنٹ ان کی لاہور کی میٹنگز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شوگر ملز، العزیزیہ، سرے محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اور یہ سارے 16 نومبر 1999 سے پہلے کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آج عمران خان صاحب ان کی اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کو مان لیتے ہیں، تو یہ سارے خوش ہو جائیں گے. تو یہ ڈاکومنٹ آپ کو کسی نے بھیجا ہے، کوئی ریکویسٹ کی ہے، کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمارے یہ کیسز آپ ختم کر دیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا ہے، ان کے سینئر رہنماؤں نے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے. اور شاہ صاحب نے پھر یہ پرائم منسٹر کو دیا ہے؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ پرائم منسٹر سے شیئر کیا ہے اس کا انالیسس. اور شہزاد اکبر بھی اس نشست پہ تھے
جب یہ انہوں نے شیئر کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اور یہ کب شیئر کیا تھا؟ یہ جب موسم آتا ہے تب کرتے ہیں، جب کوئی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ موسم کب آیا تھا؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہ موسم پہلے بہار تھا، خزاں تھی، ونٹر، سمر، آٹم، کیا موسم پہلے آیا تھا جب پیٹف کی قانون سازی ہو رہی تھی۔ اچھا وہ تو پرانی بات ہو گئی نا سر، ابھی تازہ کچھ تازہ ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں عادل، ساری چیز یہی مقصود چپڑاسی میں آپ کو کہہ رہا تھا، مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 75 کروڑ روپے آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں دیر مت کریں، کل نہیں آج لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد۔ یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی۔ فیر انف یہ پوائنٹ میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا، بٹ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ باپ پارٹی کے سینیٹر جو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سنوائیے گا جی۔ باپ پارٹی کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہے تو تبھی آپ حرکت میں آتے ہیں، تو کوئی اشارہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اشارے بند ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنا جنگ خود لڑیں۔ جناب کہتے ہیں اشارے بند ہو گئے، انہوں نے کہا آپ اپنی جنگ خود لڑیں، یہ آپ کے اتحادی ہیں۔ کاف لیگ کہتی ہے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ریاست کہے گی جیسے ہی فیصلہ ہوگا چھوڑ دیں گے آپ کو، یا جو بھی نتیجہ ہوگا۔ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم تنگ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ چل چل کے، ہماری تو وزارت 10 نمبر پہ بھی آپ نے نہیں رکھی، حالانکہ آئی ٹی نے اپنے سارے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو کیے ہیں۔ وہ سارے اتحادی جو ہے وہ اس وقت پوزیشن اس طرح لے کے بیٹھے ہوئے کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پوری طرح آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ فیصل صاحب سر زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، جب امتحان ہوا ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں کے پہلے اسٹیٹ بینک کا بل تھا سینٹ میں، اتحادی ہمارے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے سپلیمنٹری بل تھا فائنانس کا، نیشنل اسمبلی میں اتحادی ہمارے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن پاس ہوئی، اتحادی ہمارے ساتھ تھے۔ ہر موقع پر اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی تھوڑی بہت ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ٹائم آتا ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اتحادی ان کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں لا رہے عدم اعتماد؟ لے کے آئے نا۔ میں کہتا ہوں سر یہ الارم بیل تو نہیں بجا رہے اتحادی آپ کے لیے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا رہتی ہے ریزرویشنز کے، الارم بیل تو نہیں بج رہی؟ نہیں، قطن نہیں بج رہی۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں بھیجتے ہیں چٹھیاں کہ کیسز ختم کر دو، مسئلہ حل۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی تو اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، ابھی سینٹ کا آخری بل تھا اس وقت بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا 2 ادھر سے غائب، 3 ادھر سے غائب، 4 ادھر سے غائب، حساب کتاب پورا ہو گیا اور بل پاس ہو گیا، جو کہ سینٹ میں اکثریت تھی اپوزیشن کی۔ کبھی کوئی کسی پہ شکوہ، کچھ شکایتیں۔ وہ کہتے ہیں جب وقت آئے گا تب یہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے ہی آپ کو چائے پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ریزرویشنز کے اوپر۔ اچھی بات ہے، اور جاوید صاحب بہت اچھے انسان ہیں ذاتی طور پر، تو اسی خوش فہمی میں رہ لیں، ہم کیوں پریشان کریں زیادہ، یہ ایسے ہی رہیں۔ دیکھیں عدم اعتماد اور جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا جو آئینی طریقہ کار سے ہٹانا اس حکومت کا، یہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پہلے دن سے موقف رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہوگا جو غیر آئینی ہو، آئینی بات ہو۔ ظاہر ہے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کل کے فیصلے کو کہ انہوں نے میرے چیئرمین کی بات کو ٹو کیا، اور اسی بات پہ جو وہ کہتے رہتے تھے، جس پہ پہلے بھی بہت اعتراضات ہوئے، بڑے شکوے شکایات رہیں، لیکن بالآخر اسی بات پہ سب آئے۔ چلیں اور اب آپ یہ دیکھ لیں گے، اب زیادہ باتیں تو گئے سر۔ دیکھیں یہ اگر ہم پی ایم ایل این سے پوچھتے تو شاید اس کا جواب ہمیں مشکل سے ملتا، اور پی ایم ایل این آخر اسی پوائنٹ پہ آگے جس پہ آپ لوگ تھے پہلے دن سے کہ عدم اعتماد، اور وہ تھے استعفے دو، لانگ مارچ کرو، اور یہ سارا کچھ۔ بات یہ ہے کہ اب آپ آفر کیا کریں گے؟ کاف لیگ کو تو ایم کیو ایم کو تو پی ٹی آئی نے اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم سے تو کراچی میں آپ لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، پھڈا چل رہا ہے، اور کاف لیگ کو نون کیا دے سکتی ہے، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو ایک شارٹ بھی سنواتا ہوں مولانا صاحب کا، پھر اس کے بعد یہ پوچھتا ہوں آپ کے پاس ٹیبل رکھنے کے لیے ہے کیا ان کے لیے؟ حیثیت پی ٹی ایم سربراہ کے آپ بلاول بھٹو زرداری سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے 1.5 سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں؟ کیا پولیٹیکل غلطی تھی، وگرنہ آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے؟ مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش اش کریں گے، لیکن نہیں دوں گا، اس لیے کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ 2 محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرے خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہے۔
سر انہوں نے کہا اگر میں نے کچھ بولا تو اپوزیشن کی ایک جماعت یعنی کہ پیپلز پارٹی ہٹ ہوگی، وہ میں نہیں ابھی کرنا چاہتا. آپ لوگوں کس حد تک یقین ہے کہ جو اتحاد آپ لوگوں نے بنایا ہے وہ بھی قائم رہے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا. زرداری صاحب کہتے رہے کہ میاں صاحب تو ملک دشمنی کرتے ہیں، اب اگر میں نے کیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی. ساتھ میں میاں صاحب بھی شکوے شکایتیں بھیجتے رہے کہ پی ڈی ایم توڑی پیپلز پارٹی نے. اس کی کیا گارنٹی کہ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ آنے والے دنوں میں کھڑے رہیں گے؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ آفر کیا کر رہے ہیں اپوزیشن اتحادیوں؟ عادل بھائی اب یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. دوسری بات یہ ہے سر ہمیں تو کچھ پتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہے. ہم نے بتایا تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. آپ ہی نہیں جو آپ کو پتا ہے آپ بتا دیں، ہم تو نہیں بتانے والے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ 3 باریاں لی ہوئی ہیں، تو بالکل 3 باریاں لی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کا جو 70-72 سال میں جو حال تھا، جو چیزیں تھیں جو ان 3 سال اور کچھ ماہ میں ہوئی ہیں، کسی ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل ہیں اور چیزیں ہیں، انہوں نے 3 سال اور کچھ میں کر دیا. اب کیا ان کو جو لوگوں نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا. ٹھیک، آپ کی دلیل مان لیتے ہیں کہ سب خراب ہو گیا ہے، اب آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے یہ مجھے بتا دیں. جی بالکل ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے، ویژن چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے جیسے کہہ دیا کہ جی آئیں گے تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی. وہ مرغیوں کی بات ہوئی تھی، وہ سارے مرغے نکل آئے، کل بھی آپ کی ٹی وی پہ چل رہا تھا. اور پتہ نہیں کیا بڑی ٹیم ہے، ٹیم خود چینج کر دی گئی، سارا کچھ. سر لیکن مجھے یہ بتائیں نا اتحادیوں کو دیں گے کیا آپ؟ ایم کیو ایم کو آپ کیا دے سکتے ہیں اور کاف لیگ کو کیا دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں اور کیوں دیں؟ آپ کے 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ اتحادیوں کیا دیں گے، دوسرا اگر جو آپ آپس میں یہ اپوزیشن کے بعد میں کیا کریں گے. دیکھیں ہمارا اپنا ویژن ہے، اپنا منشور ہے اور سیاسی مخالفت رہی ہے، لیکن موجودہ وفاقی حکومت کو بڑی برائی سمجھتے ہوئے چھوٹی برائیاں سمجھ کے ہم ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں کہ جو ملک کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو اور کاف لیگ کو آپ چھوٹی بیماری یا مجبوری سمجھ کے قبول کر رہے ہیں. نہیں میں وہ ان کے لیے آپ کو بتاتا ہوں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں. میں بھی اس میں سے کسی ایک کو تو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہوں، برائی سمجھتے ہوں، لیکن اپوزیشن کی پارٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ آپس میں آپ لوگوں کا کیسا رہے گا نون لیگ کے ساتھ یا مولانا صاحب کے ساتھ. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں الیکشنز ہم نے خود اپنے پلیٹ فارم سے لڑنے. جو اتحادی ہیں دیکھیں ایک لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا دل ہے، مفاہمت کے وہ بادشاہ ہیں اور بہت سخی انسان ہیں. اور اسی طرح چیئرمین صاحب بھی ایکوموڈیٹو ہیں، سب کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے اتحادی ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے ان کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا. کاف اور ایم کیو ایم دونوں؟ جی بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی. کچھ ایسے ایشوز ہیں، 1 منٹ میں کلیئر کر دوں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پر ہمیں ان سے کلیئرٹی چاہیے کہ جب وہ سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں اگر وہ بات کرنا چھوڑیں گے تو ہم بالکل ان سے بات کر سکتے ہیں. تو کچھ چل رہا ہے رابطہ پیچھے، ملاقات، بیک ڈور؟ جی رابطہ سب کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے سر، میں اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں سب کے ساتھ سب میں ایم کیو ایم بھی آتی ہے، سب میں ایم کیو ایم بھی آتی ہے. جی ایم کیو ایم، جی بالکل ایم کیو ایم پاکستان بھی بالکل. جی ٹھیک ہے. فیصل صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت اکوموڈیٹو ہیں، ہم کہیں اکوموڈیٹ کر دیں گے، ماضی میں بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں. ملک اس دوراہے پہ آ چکا ہے جہاں پر ہم سب کا اتحاد ہی حکومت سے جو ہے وہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسے دوراہے پہ آ چکا ہے کہ جہاں ان کو دوبارہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے تو عمران خان بہت خطرناک ہے، کیونکہ پرابلم ہی ان کے ساری کرپشن کا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے دوراہے پہ آ گیا ملک جہاں ان کا بچنا مشکل ہے، اس لیے یہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ اکٹھے اچھے لگتے ہیں اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ ایک طرح کے ہیں، ان کی کرپشن ایک طرح کی، منی لانڈرنگ ایک طرح کی، بیرون ملک اثاثے ایک طرح کے. جب ایک طرح کے ہیں تو اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. دوسری چیز، ان کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے. 2 سال کے بعد کوشش کریں. اکتوبر 2023 میں، اکتوبر 2023 مثلا مطلوبہ نمبر ہے کیا؟ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن، اور جنرل الیکشن ہوں گے اکتوبر 2023 میں. اور
باقی تو آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لے آئے تو فیل ہو جائے گی؟ عدم اعتماد کی تحریک کا میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. عدم اعتماد کی یہ تحریک دیر نہ کرے, وہ اعتماد پلس ہو جائے گا عمران خان کے اوپر, اور ان کے بھی لوگ بندے زیادہ ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھی عمران خان پہ اعتماد کا ووٹ ڈالیں گے, اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے لوگ بھی ڈالیں گے ووٹ. تو یہ اگر ان میں جرت ہے, یہ صرف ٹریلر دیتے ہیں نا, لے کر آئے نا. یہ آپ 3 سال عادل عباسی, 3 سال 3.5 سال پہلے منٹ سے یہ شروع ہوئے اور ابھی تک یہ صرف بڑھ کے مار رہے ہیں. اور پبلک کی بات کرتے ہیں, ٹورڈز دی ویری اینڈ پبلک کی بات پہ تو ظاہر ہے وہ بڑی لمبی بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں, یہ جو ایوارڈز آپ کے یہاں دیے گئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا اس سے آپ کی گورنمنٹ بھی تقسیم ہوئی ہے؟ پارٹی تو ظاہر ہوتی ہے, اختلافات پارٹیز میں تو چلتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ ایوارڈز جو ہے نا, یہ جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں, KPIs ہے, یہ کمال کا سسٹم لے کر کے آئے, لیکن درجہ بندی کی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں نا 80 پلس جو پوائنٹس ہیں, سکور ہے, وہ 23 سے زیادہ وزارتوں کا 80 پلس ہے, اور باقیوں کا بھی 70 سے اوپر. تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ درجہ بندی کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی حد بندی ہوئی ہے, اور حد بندی کی وجہ سے جو ہے وہ اختلافات سامنے آئے؟ تمام وزارتوں کا سکور بہت ہی کمال کا ہے, بہت ہی کمال کا ہے, لیکن پھر 1 تو 2 سر 3 یہ کیوں کر ارباب شہزاد صاحب کو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ نمبر دے کے آپ نے ہمیں پھنسا دیا؟ جی یہ 1 2 3 جو ہے نا, پھنسا نہیں دیا. 1 2 3 نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی ساری وزارتوں کا سکور بہت زبردست ہے. تو یہ ابھی بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں 1 2 3 نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے 1 2 3 ہو جائے. شاہ صاحب 1 منٹ تسلیم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واقعی نمبرنگ والا کام نہیں ہونا چاہیے تھا, ایوارڈز دیے جاتے ہیں یا پرفارمنس پہ پھر بھی بات کر لی جاتی. سب وزارتیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وہ کہتے ہیں نمبر والا غلطی ہو گئی, مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہو گئی ہم سے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں, یہ ہر چیز اسی طرح مانتے ہیں, پہلے یہ ایسے کر بیٹھتے ہیں. اب یہ جو کیا جن کو انہوں نے نمبرنگ دی ہے ان کی کوئی باتیں بھی بتا دیں نا. ان کو جو دیا گیا یہ نمبر کیا, اس وجہ سے کہ جو ملتان سکھر موٹر وے تھا وہ ڈیلے اس کا افتتاح کرایا گیا, جو پچھلی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا. پھر جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے, جو اس وقت اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی تھی 2018 میں, وہ آج تک نہیں ہو سکی. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ڈیلے ہمارا, یہ میں اتفاق کرتا ہوں, یہاں سے جام شورو والا ڈوئل کیریج وے ہے جس کے لیے 7 ارب روپے سندھ حکومت نے دیے ہوئے ہیں, وہ آج تک بن رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے. اب یہ کس بات کی نمبرنگ دی گئی ہے؟ یا دیگر جو 2 نمبر پہ جو ہمارے دوسرے دوست آئے ہیں مہربان, انہوں نے کیا بہتری لائے ہیں؟ ان کو ایک وزارت سے ہٹایا گیا, بلکہ دوسری سے بھی ہٹایا گیا, پھر انہوں نے کیا اہداف حاصل کیے کہ ان کو دوسرے نمبر پہ دیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری لائنیں ہیں. فیصل صاحب 1 منٹ. سارے نمبر تو آصف زرداری کے بنتے ہیں سر محل بنانے پہ. ان کے کیا ہوتا تھا, جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے اس کے نمبر اچھے ہیں, جو بیگ اٹھا کے چلتا ہے آگے پیچھے, جو ان کے پرسنل کیسز میں عدالتوں میں وزیر جاتا ہے پیش ہوتا ہے, اس کے نمبر بڑے زبردست ہے. ان کے لیے جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں سپریم کورٹ. میں 30 سیکنڈ رہ گئے, مجھے شو کلوز کرنا ہے. یہ بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے تو پی ایم تک پہنچی ہے وہ بات, وہ لیٹر ان تک پہنچا ہے, اور کیا وہ تسلیم کر رہے ہیں واقعی یہ کچھ غلط ہو گیا؟ کون سا لیٹر؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہتے ہیں خط لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, اور کہا ہے ارباب شہزاد صاحب یہ کس طرح نمبرنگ کی ہے, کیا کوانٹیٹیو اور کس کرائیٹیریا کیا آپ نے یہ سیٹ کیا تھا؟ اچھا یہ مجھے نہیں پتا. اوکے, تھینک یو سو مچ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب موجود تھے, حسین شاہ صاحب موجود تھے. آپ نے یہ سیگمنٹ دیکھا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہوں گے, کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آتی جب تک کوئی رکاوٹ ہٹ نہ جائے. بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ عباسی صاحب عدم اعتماد کی تحریک پر اکثر یہ بات کہتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک ایسے نہیں آ سکتی, جب وہ آتی ہے اسی وقت آتی ہے جب پیچھے سے بیساکھیاں ہٹ جائیں, سپورٹ ہٹ جائے اور معاملات جو لیول پلینگ فیلڈ بن چکی ہو. عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شکریہ جی. بن گیا ماحول؟ یہ وقت بتائے گا, اپنا ہوم ورک تو کریں نا. نہیں لیکن آپ عموماً یہ کہتے تھے, میں آج بھی یہ کہتا ہوں عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آتی ہے, آج بھی کہتا ہوں بیساکھیاں ہٹ گئی. میں کہا وقت بتائے گا, ہم اپنی تیاری تو کر رہے ہیں نا. لیکن آپ کا آج عوام کا دباؤ ہے, آج بیساکھیاں ہٹیں گی عوام کے دباؤ سے. آج شاید سیاست میں پہلا موقع ہے کہ میڈیا بھی, لوگ بھی اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے, آپ ہٹائیں اس حکومت کو. ایسا میں نے کم از کم 35 سال میں سیاست میں نہیں دیکھا.
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے تھے کہ انتظار کرنا ہوگا. میں آج بھی کہتا ہوں دیکھیں ایک بڑی سیدھی بات ہے, ہم آگے پیچھے کی باتیں کیوں کریں. ہاں غیر آئینی مداخلت ہے ہمارے ملک کے سیاسی ماحول میں. جو الیکشن چوری وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اب ایک الیکشن تو ویسے شاہد صاحب سارے چوری ہوتے رہے جی, الیکشن سارے چوری ہوتے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں, بالکل آپ کہتے ہیں, بڑی جرات سے کہتے ہیں یہ بات. الیکشن چوری ہوتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے. جو 2000 کا الیکشن چوری ہوا یہ ایک بڑی ہی لمبی داستان ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آج ملک میں آپ دیکھ لیں. آج آپ اتفاق سے کھڑے ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اتفاق برقرار رہے گا؟ سیاست میں کوئی گارنٹی نہیں. سیاست میں یہ گارنٹی ہے کہ عوام کا دباؤ ہے. جو اپوزیشن جماعت آج کسی کو دھوکہ دے گی اس عدم اعتماد کے ماحول میں, آپ یقین کریں اس کی جگہ نہیں رہے گی اس ملک کے اندر. یہ آپ لکھ لیں کاغذ پہ. جو دھوکہ دے گی اس عدم اعتماد میں نرمی برتے گی, جس کے ممبران نہیں پیش ہوں گے اور عدم اعتماد فیل ہو جائے, اس کو اس ملک کے عوام معاف نہیں کریں گے. کیا ہوگا مطلب؟ یہاں تو سب کچھ ہوتا رہا ہے, سینٹ میں بھی ہوتا رہا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہوتا رہا ہے, کئی پارٹیاں ٹوٹتی رہی ہیں, نکلتے رہے لوگ, کچھ ہوتا رہا ہے. اس کا اثر براہ راست عوام پہ نہیں تھا. عدم اعتماد آج عوام کہہ رہے ہیں حکومت کو نکالیں. عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف جو ہوتا ہے کھڑے ہو کر ووٹ دینی پڑتی ہے. آپ چھپ کر جا کے ڈبے میں کوئی پرچی نہیں ڈال سکتے. اب تیاری پوری, مہر آگے پیچھے نہیں, ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. 10 ووٹوں کا فرق ہے, اور 10 ووٹیں میرا خیال ہے کہ بیساکھیاں نہ ہوئی تو اس سے بہت زیادہ. پیپلز پارٹی ایک دن پہلے ملاقات کر کے گئی شہباز شریف صاحب سے لاہور میں, اسی دن بلکہ آپ سندھ میں موجود تھے. آپ نے کہا سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کے اگلے دن یہ حقیقت ہے کہ جہاں میں گیا تھا سانگڑ میں, وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو آپ ان کی مدد دے رہے ہیں جنہوں نے سندھ کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. ایک جماعت 13 سال سے اقتدار میں ہو, اور ایسا ضلع جہاں سے میرا خیال ہے کم از کم 5 گیس فیلڈ ہیں وہاں پر, تو وہاں کی اسپتالوں کی بری حالت ہو, سکولوں کی بری حالت ہو, باقی ماندہ سندھ کی سڑکیں ٹوٹی ہیں. باقی ماندہ کراچی کے حالات آپ دیکھ لیں, کراچی سندھ کا سب سے بڑا حصہ ہے, اس کے حالات دیکھ لیں. میں تو کم از کم مطمئن نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کس طرح پی ٹی آئی کو کہے گی کہ آپ نے تباہی کر دی اگر وہ اپنے صوبے میں 12 سال سے صوبے میں یہ تباہی کر چکے ہیں؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ خرچات کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کرتی ہے. وفاقی حکومت کا رول اور ہوتا ہے. وفاقی حکومت جب ناکام ہوتی ہے صوبائی حکومتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. تو پنجاب کے بعد تو سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں ہی جاتا ہے نا سر؟ نہیں, پیسہ برابر جاتا ہے ہر صوبے میں. نہیں, وہ تو این ایف سی ایوارڈ میں جو ہے, این ایف سی ایوارڈ پر کیپٹا ہے, جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ملتا ہے, اور سب سے کم پنجاب کو ملتا ہے. اخراجات تو نہیں کیے نا پھر اس کا مطلب سندھ نے, ورنہ تو وہ اگر کر رہے ہوتے تو پیسہ نہیں ہوئے نا. میں کہا کہ وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی جو مستقل 13-14 سال کی حکومت چل رہی ہو. تو لوگ شاید صاحب سوچیں گے نہیں کہ وہ پارٹی جو سندھ میں 12 سال سے اپنے سندھ میں کچھ نہیں کر سکی, وہ وفاق میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ختم کرنے جائے. وہ تو اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا نا. وہ الیکشن جب ہوگا تو ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی عدم اعتماد تک آپ کے ساتھ ہی؟ عدم اعتماد آج پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے. عوام کا دباؤ ہے, اس لیے اس میں سب اکٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تجویز تو ہماری تھی, ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے عدم اعتماد پہ آئیں, اور استعفے والی بات چھوڑیں اور لانگ مارچ والی بات بعد میں آئے گی, پہلے عدم اعتماد. بہت بسم اللہ پھر شروع کر لیں. اعتماد نہیں تھا, اب اعتماد ہو گیا پیپلز پارٹی میں. اعتماد کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے ان پہ اعتماد کرنا ہے نہ انہوں نے مجھ پہ کرنا ہے. انہوں نے اپنے ممبران لے کر آنے, میں نے اپنے ممبران لے کر آنے, اور ہم نے اکٹھے 172 لوگ پورے کرنے. بٹ شاہد صاحب اب آپ لوگ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ موقف تھرو آؤٹ رہا, آپ کہتے تھے کہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو عدم اعتماد آئے گی, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. ہٹ گئی نہیں, ہٹنے کی بات نہیں ہے. آج عوام کا دباؤ ہے, تو آپ جا رہے ہیں. یقین کریں آج عوام کا دباؤ اپوزیشن پہ ہے, آج عوام کا دباؤ بیساکھیوں پہ ہے. آج کوئی بھی اس سے, عوام کہہ رہے ہیں جی ہم حد ہو گئی ہے ہمارے ساتھ, اس ملک کی معیشت تباہ ہے, ہم پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہر روز بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, شے خوردنوش کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک دفعہ پھر عوام کو رائے کا اظہار کا موقع دیا جائے. کاف لیگ کے پاس ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, تقریباً 14 سال بعد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کیا آفر کریں گے ان کو, کیا دے سکتے ہیں کاف لیگ کو آپ لوگ؟ کچھ نہیں دے سکتے, ان کو ملک کی بہتری دے سکتے ہیں, کیونکہ جس جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہ ناکام ہو گئی ہے. مجھے بالکل اس بات کا پورا ادراک ہے, نظر آتا ہے. پر سیاست میں کون ہے جو بغیر حکومت وزارتیں اختیار لیے بغیر کسی کا ساتھ دے دے گا؟ کیونکہ وہ یہ ان کی مرضی ہے کہ اپنی وزارتیں عارضی ہوتی ہیں.
انہوں نے بہت بڑی بات کی شاہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، جب ریاست فیصلہ کرے گی تو ہم فیصلہ کر لیں گے. تو بس میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ آپ کے ساتھ ہو گئے تو پھر تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ریاست کا فیصلہ ریاست کے ساتھ ہے. نہیں، اگر وہ آپ کا حامی بھر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ لوگ بھی اشارے کے انتظار میں تھے، اشارہ مل گیا آگے چلے. جب ریاست نیوٹرل ہوتی ہونا چاہیے نا. میں کرکٹ کی پچ پہ فٹ بال نہیں کھیل سکتا، تو جب ایک ملک کا ماحول ہی غیر آئینی ہو تو اس پہ آپ آئینی عمل نہیں کر سکتے. تو جب یہ غیر آئینی مداخلت ہٹے گی تو خود ہی معاملہ رستہ اپنا بن جائے گا، رستہ خود بن جائے. آپ یقین کریں یہ بیساکھیاں ہٹیں 24 گھنٹے کی بات بھی نہیں، اتنے لوگ تنگ ہیں. تو آپ کب تک لا رہے ہیں عدم اعتماد؟ یہ عدم اعتماد کو بتایا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں، لانگ مارچ سے پہلے یا بعد؟ ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں. میں جب دیکھوں گا، یہ میری ویلیویشن ہے نا، میں دیکھوں گا جب نمبرز پورے ہوں گے 172 نمبر، جب مجھے یقین ہوگا ہیں، میں تو اعتماد دائر کر دوں. یہ یقین تو آپ لوگوں کو سینٹ کے بل پہ بھی تھا، یہ یقین تو آپ کو جو ہے نہیں، سینٹ کے بل پہ یقین نہیں تھا، بالکل یقین نہیں تھا. سینٹ کا بل کا ٹائم مقرر نہیں تھا. سینٹ میں ووٹنگ کا ایک وقت ہوتا ہے، بل آتا ہے کمیٹی کو جاتا ہے. اگر سینٹ کا چیئرمین کسی روایت کی پرواہ نہ کرے، وہ حکومت سے مل جائے، دیکھیں حکومت سے مل جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. وہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، ہم سے غلطی ہوئی. جو سینٹ کے ہمارے لیڈر اپوزیشن وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، وہ شاید حسین صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا. یہ سینئر لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ بل آئے، حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. حکومت پہ آپ کوئی اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ پارلیمان کی روایات کو فالو کرے. 3-4 دن تو رہ گئے تھے ٹوٹل، ہمیں پتا تھا کہ اس کے باوجود میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ بل پاس اس دن نہ ہوتا تو اگلے دن ہو جاتا، جوائنٹ سیٹنگ بلا کر ہو جاتا. اس لیے وہ کوئی فیٹل ایرر نہیں ہے. تو 100% ایفرٹ تو کی جاتی، وہاں تو ایفرٹ دکھی. بھائی ایفرٹ ہوئی. آپ کے سامنے کتنے ممبر تھے وہاں موجود تھے، جو نہیں تھے ان کے نام بھی آ گئے، کیوں نہیں تھے وہ بھی پتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سینٹ کے ووٹنگ کا تعلق عدم اعتماد سے نہیں ہے. عدم اعتماد ہمارا انیشیٹو ہے. سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ سیاسی کیا کہتا ہے، اس دفعہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک نکل جائے گی؟ انشاءاللہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ. کتنے فیصد یقین ہے آپ؟ 100% یقین ہے. دیکھیں عدم اعتماد کیا ہی اس وقت جاتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ کامیاب ہوگا. عدم اعتماد برائے عدم اعتماد کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. ترین صاحب سے بھی رابطہ ہو رہا؟ میرا نہیں خیال. وجہ؟ ترین صاحب سیاست میں ہے نہیں خود. کیوں نہیں ہے؟ کل پرسوں بھی اجلاس کیا ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل، اگر جماعت بنا لیتے ان سے رابطہ کر لیں گے، ان سے بھی رابطہ کر لیں گے. ہمیں کوئی اس میں آر نہیں ہے. جو بھی اس نئے کام میں مدد کر سکے اس سے بات کر لیں گے. لیکن ہر قیمت پر عدم اعتماد نہیں ہوتا. آپ کو کچھ سیاست میں اصول رکھنے پڑتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ رانا صاحب کہتے ہیں ہو گیا پورا ٹوٹل، سارے بندے شندے پورے ہو چکے ہیں جب ہی ہمارے میدان میں. جی بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پتہ ہی نہیں ہمیں کہ پورے ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے. ہر چیز کو مستحکم کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ کو پورا یقین ہوگا کہ یہ 172 بندہ ہے، یہ مکمل طور پہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے ووٹ ڈالنا ہے، بلکہ 172 سے انشاءاللہ زیادہ ہی ہوں گے، پھر آپ تحریک موو کرتے ہیں. سر حکومت کے ابھی ہمارے پاس سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، وہ 2 دن سے کہہ رہے ہیں یہ عدم اعتماد لے کے آئے، بعد میں لاتے، کل لے کے آئے، ان کے اپنے بندے ہمیں ووٹ دیں گے، ہم اپنے نمبر سے بہت آگے نکل جائیں گے، یہ ہمیں ووٹ دیں گے، پرائم منسٹر کو ووٹ دے کے چلے جائیں گے. یہ بات وہ آدمی کرتا ہے جس کو عدم اعتماد کو علم نہ ہو، جس کو پارلیمان کا پتہ نہ ہو. عدم اعتماد میں حکومت ووٹ نہیں لیتی، عدم اعتماد میں اپوزیشن ووٹ لیتی. وہ اپنا نمبر تو پورا کرنا ہے نا. کس نے؟ حکومت نے. نہیں، حکومت تو ایک آدمی بھی وہاں نہیں لانا. تو آپ کے لوگوں، آپ اتنا اعتماد کی وجہ بھی ہوگی نا کوئی، کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ اعتماد عوام ہے، عوام کی بات ہے. آج عوام کا دباؤ ہے، سب جماعتوں پر ہے. لوگ، آپ یقین کریں جس حد تک لوگ اس وقت تنگ ہیں، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اس قسم کے سیاسی حالات. سر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کورونا کہہ دیتا ہے، کوئی بخار کہہ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر ان کو زندگی بھر کورونا اور بخار ہی رہے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس نے آج، میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا، جس جماعت نے، جس شخص نے آج دھوکہ دیا، اس کی سیاست میں جگہ نہیں ہوگی. سر مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کی قربانی دینے کو تیار ہے؟ سندھ کی حکومت کی قربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلے مرحلے میں تو جائیں گے نا، جب اگر یہ مرحلہ کراس ہو جائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے. سندھ پروونشل حکومتیں چلتی رہیں. تو اس کا مطلب انٹرم گورنمنٹ آئے گی. میں یہ رائے دے رہا ہوں نا، قربانی اگر نہیں اب دینا چاہتے اب نہ دیں یار، آپ کی حکومتیں چلتی رہیں. فیڈرل میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی. فیڈرل میں انٹرم گورنمنٹ کا مقصد کوئی نہیں ہے.
یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن مجھے وہ سمجھا دے کہ انٹرم گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے. تو صوبائی حکومتیں چلتی رہیں گی، اوپر صرف وفاق میں تبدیلی؟ یہ بالکل غیر ممکن ہے، آئینی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ حکومتیں رہنی چاہیے تو صوبائی کو رہنے دیں. اور ایک دفعہ وفاق میں تبدیلی آ گئی پھر صوبوں میں ضرورت نہیں. صوبے کو تو بعد میں تبدیلی آ جائے گی آرام آرام سے. جی بعد میں آ جائے گی. دیکھیں جب وفاق ایک جماعت کے پاس نہیں رہتا تو صوبے رکھنا مشکل ہو جاتا. اب میں ذرا ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ تھوڑا سا اسٹریٹ اوے جواب دے دیجیے گا مجھے. وزیر اعظم آپ ہوں گے یا شہباز صاحب ہوں گے؟ وزیر اعظم حکومت نہیں بنے گی انٹرم. یہ حکومت چلی جائے نو گی. کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا. یہ حکومت گراتے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو وہ تو انٹرم نے کرنا ہے نا. پھر انٹرم کوئی نہیں ہو، انٹرم تو سیٹ اپ ہوگا نا. مطلب ایک سیٹ اپ اسمبلیاں توڑے بغیر تو نہیں جائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ وفاق میں الیکشن ہو رہا ہوگا. جب عدم اعتماد ہوگا اس کے بعد اگر آپ حکومت نہ بنائیں تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر حکومت نہ بنائی تو اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے، پھر ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا. تو وہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا. انٹرم نہیں ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا 90 دن کا. تو وہ انٹرم ٹائم ہی ہوتا ہے نا 3 منتھس والا. نہیں 3 منتھس وہ ایک گورنمنٹ ہوگی، انٹرم گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، نیوٹرل ہوگی نا. اس میں یہ کیسے گارنٹی ہو نیوٹرل ہوگی؟ نہیں نارملی نیوٹرل بنتی ہے. ہم نے بھی لاسٹ ٹائم بنائی تھی اپوزیشن سے مشورے کے بعد. اب پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس نہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے نہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو یہ ایک تشریح کرنی پڑے گی آئین کی، اور وہ آسان ہے اور وہ کورٹ آپ کو کر دے گا. میرا کورٹ ہی اپوائنٹ کر دے گا ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ. یعنی جب ڈیڈ لاک ہوگا وہاں پر تو اس میں ڈیڈ لاک نہیں ہے نا. وزیر اعظم بھی گیا، لیڈر ہے ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں. ہاں گورنمنٹ چلی گئی، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر چلا گیا، کورٹ فیصلہ کر دے گی، اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، نہ لیڈر آف اپوزیشن نہ لیڈر آف دا ہاؤس. تو جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے آپ؟ جی آپ جنرل. اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے نا پھر تو فارغ. صوبائی اسمبلی قائم ہے. جنرل الیکشن ہوگا وفاق میں اور نیچے اسمبلیاں موجود ہوں گی. جی بالکل پورے ملک میں. میں آپ کو میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو ایک سیناریو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وفاق میں حکومت ٹوٹ گئی، انٹرم گورنمنٹ آئی، جنرل الیکشن ہوا، وہ صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں. جی چل رہی ہیں. تو آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہوں گے؟ ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں، وہ بھی رہ سکتے ہیں. ایک بریک لے لوں سر. اگر بریک لینے ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. سر اب تھوڑا ٹائم کم ہے، 2 سوال میں نے آپ سے اور پوچھنے. مجھے بتائیے کہ میاں صاحب کی رپورٹ جو آئی ہے پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے اسے نامکمل قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ لیبارٹریز کی رپورٹ نہیں ہے. اب ان کے باہر رہنے کا ٹیکنیکلی میڈیکلی ریزن جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ کلیئر نہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 میں سے 2 شریانیں اوپن ہیں، تیسری بند ہے، لیکن اس سے زندگی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. مزید معلومات فراہم کریں گے میڈیکل بورڈ کو یا بس اتنا کافی؟ دیکھیں یہ کھیل نہیں کھیلنے چاہیے معذرت کے ساتھ، کسی کی صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ. نواز شریف صاحب بیمار ہیں، جس بیماری کی حالت میں گئے تھے 4 میڈیکل بورڈز نے ایویلیویٹ کیا تھا. پہلے یہ مان لیں کہ بیمار تھے تو ہم نے اجازت دی. وہ تو مانتے ہیں، نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جھوٹ بول دیا. یہ تماشے مت لگائیں. وہاں ایک ڈاکٹر کی رپورٹ موجود ہے کورٹس کے پاس، ایک انہوں نے ابھی دی ہے. اس میں اگر کمی بیشی ہے ان سے پوچھ لیں. سر لیب رپورٹس نہیں آئی نا، لیب رپورٹس چاہیے میڈیکل بورڈ کو تاکہ وہ ڈیٹرمن کر سکے کہ لیب رپورٹ پوچھ لیں. لیب کی رپورٹس منگا لیں. آئی نہیں رہی. نہیں مانگے نا، آپ نے ابھی کہہ دیا ہے. یہ چیزیں پبلکلی ڈسکس نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ. اس کو تماشا مت بنائیں. اگر پنجاب حکومت اتنی کوالیفائڈ ہے کہ وہ میری بات آپ کے خیال میں حکومت تماشا بنا رہی ہے؟ ہم وہ حکومت تماشا آج سے نہیں ہمیشہ سے تماشا. ان کے اوپر خود بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے میں بیمار ہوں، اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجتے ہیں، یہی وعدہ کر کے کورٹ کو گارنٹی دے کے گئے اور وہ بیمار ہیں تو رپورٹس کیوں نہیں بھیجے؟ رپورٹس بھیجی ہیں، پڑھ لیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ میں قابلیت نہیں ہے تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میڈیکل بورڈ کی بات کر رہا ہوں. بٹ وہ کہہ رہے ہیں ریکمنڈیشن ہے رپورٹ میں. وہ کہہ دیں نا، میڈیکل بورڈ کہہ دے کہ زندگی کو خطرہ نہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، کہہ دیں. پھر آپ بلا لیں گے؟ پھر میں پریشر ہوگا کہ ہاں جی اب مجھے میڈیکل بورڈ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، میری زندگی کی میں آ جاتا ہوں. یہ لمبی بحث ہے سر. نہیں لمبی بحث اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی صحت اور زندگی پر بحث نہیں کیا کرے تو بہتر ہے. وہ میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے رپورٹس ہمیں دے دیں، ہمیں رپورٹس چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے پوزیشن ہے. وہ گارنٹی کیسے دیں گے رپورٹس دیکھے بغیر؟ مانگ لیں کون سی رپورٹس چاہیے جس کی بنیاد پر یہ ریکمنڈیشنز آئیں. بات مانگ لیں نا، یہ ٹیسٹ کرا کے ہمیں بھیج دیں، مانگ لیں.
टेस्ट मांगे में सर उन्होंने, लेकिन अभी जाहिर है इसका जवाब काफी जरूरी है, टाइम जरा कम है। कौन से मांगे हैं? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, अगर आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो PMLN का रद्द-ए-अमल क्या होगा? गिरफ्तारी किस बात पर? फर्द जुर्म आयद होने वाली है ना? मुझ पे 2 फर्द जुर्म आयद है, मैं गिरफ्तार हूँ। अगर गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? गिरफ्तार तो क्या होगा, क़यामत नहीं आ जाएगी, इस हुकूमत की और साख खत्म हो जाएगी। PMLN एक्सेप्ट कर ले? PMLN ने पहले भी एक्सेप्ट किया, 2 दफा शहबाज साहब पहले भी 1.25 साल जेल गुजार के आए हैं, आपको कुछ मिला है? अगर आपने यही खेल खेलने हैं तो खेलते रहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये कमजोरी होती है जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार करने जाते हैं, ये हुकूमत की कमजोरी होती है, ये उसकी नलायकी, ये उसकी कमजोरी नजर आती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या बनेगा सर फिर? कौन से? शहबाज साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा। वो अगर अंदर भी होंगे तब भी? जी, पार्टी मौजूद है। कौन फिर मैनेज करेगा? क्योंकि शहबाज साहब कहते हैं मैं हूं, अब सारी अपोजिशन को कहते हैं मैं हूं, मेरी गारंटी है, आप फिक्र ना करें, आ जाए। कौन होगी बाइंडिंग फोर्स फिर उसके बाद शहबाज साहब के बाद? फोर्स इस जमात की नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो यहाँ नहीं, वही ये टेलीफोन फोन पे कह देंगे वही होगा। जी, फोन पे कह देंगे, जमात एक तरफ चलेगी। ठीक, आज 4 साल में एक आदमी भी टूटा है। सर मई में PTI की हुकूमत होगी? मई कौन से साल की बात? इसी साल की बात कर। देखिए, मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो अवाम का दबाव ये हुकूमत रह सकती है। मई में होगी हुकूमत? मैं देखिए, मैं फिर हो सकता है मैंने फरवरी में निकाल दिया, मार्च में फरवरी में ना हो, और हो सकता है कि हो। ये स्पेकुलेशन है। मैं जब तक अपना दायर नहीं करता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तब तक। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।